अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो माँ की अजमत के नाम। पाइयों, एक जाविया देने जा रही हूँ, तो ये आप देखिएगा कि शायद आपको अच्छा लगे। मैं स्टडी कर रहा था तो मैंने जो रिसर्च की उससे एक बात मेरे जहन में आई, तो मैंने सोचा इस पर वीडियो बनाई जाए। तो क्योंकि माँ की अजमत से रिलेटेड है तो मैं इस पर आपको तजिया देता हूँ और जायजा देता हूँ, क्योंकि माँ इतनी अजीम हस्ती है, इतनी अजीम हस्ती है कि जो नबी हैं, अंबिया, प्रोफेट्स, रसूल, उनकी जन्नत भी उनके माँ के कदमों के नीचे ही थी। मतलब नबी कितने अजीम होते हैं, लेकिन वो भी अपनी माँ, जो उनकी मदर थी, उनकी माएँ थी, वो भी उनके कदमों तले ही बैठते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफहूम है, जिस पे एक साहबी ने पूछा था कि मुझ पर सबसे ज्यादा हक किसका है। तो पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि तुम्हारे वालिदैन। नबी ने कहा कि तुम्हारी माँ। साहबी ने फिर पूछा दूसरे नंबर पर, नबी ने कहा तुम्हारी माँ। साहबी ने फिर पूछा तीसरे नंबर पर, नबी ने कहा तुम्हारी माँ। साहबी ने फिर पूछा चौथे नंबर पर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारा बाप। यानी कि शुरू के 3 नंबर पे अगर बार बार पूछा गया तो माँ है, फिर चौथे नंबर पे बाप को रखा गया। तो इससे आप आइडिया लगा लो कि माँ की अजमत कितनी बड़ी और इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन मैं आता हूँ अपने मेन पॉइंट की तरफ, जो मैं बोल रहा हूँ कि मैंने तजिया किया। आप जितने भी नबी गुजरे हैं, आदम अलैहिस्सलाम से लेके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, ये सब अलग अलग टाइम लाइन में है। इनमें से बहुत सारे नबियों ने एक दूसरे को देखा भी नहीं, इन सब के जमाने अलग थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना अलग, हजरत ईसा का जमाना अलग, मूसा का जमाना अलग, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जमाना अलग, सबके जमाने अलग अलग रहे हैं। और तो अगर टाइम लाइन के हिसाब से देखा जाए और अगर अंबिया को डिवाइड किया जाए, तो दो तरह के फिर नबी होते हैं। एक होते हैं बहुत पुराने नबी, और एक होते हैं जदीद, जो बाद के जमानों में है। तो पुराने जमाने के नबी और नए जमाने के नबी में मैं डिवाइड करता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। पुराने जमाने के नबी आदम अलैहिस्सलाम, शीस अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ये प्री हिस्टोरिक टाइम के नबी हैं। यानी कि जब हिस्ट्री भी रिकॉर्ड होना शुरू नहीं हुई थी, ये तब के नबी हैं। मतलब जो मॉडर्न जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, आज जिस जमाने में हम बैठे हुए हैं, इसमें आपको तकरीबन 3,000 साल के लगभग का डेटा आपको मिलता है। यानी कि इंसान ट्रैवल बहुत करना शुरू हो गया था, लिखना बहुत शुरू कर दिया था। 3,000 साल से पहले भी इंसान मौजूद थे, उस वक्त भी नबी आते थे, लेकिन इतना जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री वो रिकॉर्ड नहीं हुई। हिस्ट्री रिकॉर्ड होनी शुरू हुई जब से ये ग्रीक सिविलाइजेशन, जो यूनानी थे, यूनानी सिविलाइजेशन आई। फिर और सिविलाइजेशन आई, चाइनीज सिविलाइजेशन। तो ये जमाना 3,000 साल के बाद आपको प्रॉपर एक रिकॉर्डेड हिस्ट्री मिलती है, वो 3,000 साल तक की मिलती है, उससे पहले की नहीं मिलती। तो उससे पहले के नबी जो आए हैं, उनको मैंने कहा कि पुराने दौर के नबी, क्योंकि ये जो मैंने नाम लिए वो इससे पुराने दौर के नबी थे। लेकिन कुछ नबी ऐसे हैं जो इन 3,000 साल में आए हैं, उनको जदीद दौर का नबी कहा जा सकता है, जिसमें हमारे नबी जो कि सबसे आखिरी नबी हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है, जो कि थर्ड लास्ट या सेकंड लास्ट नबी हैं। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, वो भी इन 3,000 साल के बाद ही आए, क्योंकि उनसे पहले बहुत सारे नबी गुजर चुके हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम, इस, इसहाक अलैहिस्सलाम, सही है, ये जितने भी थे ये हजरत मूसा से पहले के नबी थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जदीद दौर के यानी कि बाद के जमानों के नबी हैं। और यही वो 3 नबी हैं जिनके आज इस दुनिया के अंदर फॉलोअर्स, मानने वाले मौजूद हैं। यानी कि हम मुसलमान सबसे बड़ा नबी हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं। और भी नबियों पे हमें हमारा ईमान है, लेकिन टॉप पर सबसे बुलंद जो नबी हैं मुसलमानों के, सबसे अफजल नबी, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और ये कौम आज मौजूद है। फिर दूसरे नंबर पर आप ईसाई लेना, ईसाई सबसे ऊपर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को रखते हैं। और फिर आप यहूदियों को ले लें, यहूदी सबसे टॉप पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को रखते हैं। और ये तीनों कौमें मौजूद हैं, मुसलमान भी मौजूद हैं इस वक्त, ईसाई भी मौजूद हैं इस वक्त, और यहूदी भी मौजूद हैं इस वक्त। इसीलिए मैं इन 3 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि और जो नबियों के थे आज मौजूद नहीं है। उनके नाम लेवा तो हैं, उनका जिक्र होता है, लेकिन कोई ऐसी कौम मौजूद नहीं जो उनको टॉप पे रखा है। आज इल्हामी मजाहिब ये 3 ही है, और ये तीनों में मैंने बता दिया कि ये लोग टॉप पे किस किस को रखते हैं।
تو ان تینوں، اور یہ تینوں بہت بڑے نبی ہیں یہ جدید زمانے کے نبی، یعنی کہ بہت بعد کے ٹائم لائن کے آئے ہوئے نبی ہیں، اور لیکن درجات میں دیکھا جائے، کیونکہ نبی تو 1,24,000 آئے ہیں، 1,24,000 نبی آئے ہیں، لیکن ٹاپ پر 9-10 ہی نبی ہیں جن کو رکھا جا سکتا ہے. ان میں یہ تینوں شامل ہیں، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک کمپیریٹو اینالیسز ہے میرا، جو میں نے ان تینوں کو دیکھ کے کیا، جو کامن فیکٹر ان تینوں میں لگتا ہے وہ یہ ہے، آپ ان تینوں کو نوٹ کرنا کہ جب تینوں اس دنیا کے اندر آئے، جب اس دنیا میں ان کی ولادت ہوئی، یہ اس دنیا میں جب ان کی ولادت ہوئی، اس ٹائم پہ ان تینوں کے والد موجود نہیں تھا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد تھے، جب وہ 19 سال کے تھے، جب ان کا انتقال ہو گیا تھا، وصال ان کا ہو گیا تھا. عبداللہ جو تھے وہ صرف 19 سال کے تھے، ان کا وصال ہو گیا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو ان کے والد اس دنیا میں موجود نہیں تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بہت سارے صفاتی نام ہیں، ان میں سے ایک نام یتیم بھی ہے، یتیم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے والد کو نہیں دیکھا، اور نہ ہی عبداللہ نے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کبھی اپنے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. اسی طرح جو عیسیٰ علیہ السلام، ان کا تو کوئی والد ہی نہیں تھا، معجزے سے وہ پیدا ہوئے. قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، اور عیسائی لوگ بھی یہی مانتے ہیں کہ میریکل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اسی لیے ان کا جو پورا نام ہے، ان کے نام کے بعد ان کے والد کا نام نہیں آتا، ان کے نام میں ان کے والدہ کا نام آتا ہے، عیسیٰ بن مریم. تو ان کے بھی والد نہیں ہیں. تیسرے نمبر پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپ سب کو پتہ ہے کہ فرعون کا خواب آیا تھا، جس میں یہ تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں جو تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا. لہٰذا موسیٰ بول رہا ہوں، فرعون نے یہ حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں جتنے بھی میل بچے جو پیدا ہوں گے ان سب کو قتل کر دو. تو کیونکہ اس زمانے میں پاور تھے کپتی ایجپشنز، تو انہوں نے پھر قتل عام کیا بنی اسرائیل کے بچوں کا. تو بنی اسرائیل نے بھی کچھ ریزسٹنس کی، کیونکہ کوئی بھی اپنے بچوں کو ایسے مرنے تو نہیں دے گا. کمزور قوم تھی اس وقت بنی اسرائیل، تو بہت سارے لوگوں نے ریزسٹنس کی. یہ جو کپتی آرمی آئی تھی اس کے خلاف ریزسٹ کرنے کی کوشش کی. اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد بھی تھے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اس وقت پریگننٹ تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کو بھی یہ شک تھا کہ جب یہ لوگ آئیں گے تو میرے بیٹے کو بھی قتل کریں گے. تو بہت سارے بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے، انہوں نے ڈنڈے، تلواریں، جو کچھ بھی ان کے پاس تھا، انہوں نے ریزسٹنس کرنے کی کوشش کی اس کپتی آرمی کے خلاف کہ ہم اپنے بچوں کو بچائیں. لیکن وہ لوگ بہت اسٹرانگ تھے، تو اس ریزسٹنس کو کپتی آرمی نے، جو فرعون کی آرمی تھی، اس نے بری طرح کچل دیا. اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد جو تھے وہ بھی شہید ہو گئے تھے. یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، وہ اس وقت اپنی ماں کے پیٹ میں تھے. تو اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کو شہید کر دیا گیا تھا. تو لہٰذا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اس ٹائم اس دنیا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی والد موجود نہیں تھے. تو موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان تین کے ہی سب سے بڑے زیادہ فالوورز اس دنیا میں موجود ہیں، ماننے والے. اور ان تینوں کی آپ دیکھیں، جب یہ تینوں اس دنیا کے اندر آئے تو ان کو والد کی شفقت، والد کی قربت اور والد کا جو پیار، جو والد سامنے موجود ہو فزیکلی، وہ نہیں ملا. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے ان کی تربیت بہت ہی اعلیٰ کی. کیونکہ اکثر دنیا میں یہ بڑا مشہور ہوتا ہے کہ جن کے والد کا سایہ سر پر نہ ہو تو تربیت میں بہت فرق پڑتا ہے. حقیقت ہے پڑتا ہے. لیکن اللہ ان کے اوپر تھا، اللہ نے ان کی تربیت فرمائی، اللہ نے شفقت فرمائی کہ بنا والد کے بھی یہ تینوں نبیوں کی میں نے مثال دی، بڑی اچھی پرورش ہوئی. اور انبیاء تو ہوتے ہی بہت اچھے صفات کے لوگ ہیں. تو اتنی بڑی ایک محرومی تھی، ایک خلا تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ ان کے ساتھ تھا، نبیوں کے ساتھ تھا. تو ٹف ٹائم ہم عام انسانوں پہ نہیں گزرتا، انبیاء پہ بھی گزرتا ہے. اور یہ دیکھو ہمارے تو پھر بھی والد، ہم میں سے بہتوں کے والد ہمارے سر پہ موجود رہے ہماری زندگی میں. لیکن یہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ انبیاء کے اوپر بہت سارے، اور یہ تین ٹاپ کے نبی جن کے آج فالوورز موجود ہیں، ان تینوں کے اوپر ان کے باپ کا سایہ نہیں تھا ان کی پیدائش کے ٹائم سے ہی. لیکن یہ ویڈیو بن رہی ہے ماں کی عظمت کے اوپر. ان تینوں کو جو ماؤں کا پیار ملا ہے، اور ایک نہیں، ملٹیپل ماؤں کا پیار. اللہ نے اگر باپ کی شفقت اگر
وہ ظاہری شفقت باپ کی نہیں دی، لیکن ماں سے دور نہیں رکھا ان تینوں کو. عیسیٰ بن مریم، نام ہی مریم ہے، مطلب مریم تو وہ ہے جن کے نام پہ قرآن پہ ایک سورہ اتری ہے. تو جس عورت کے نام سے ایک سورہ اتر آئے تو سوچ لو اس عورت کا کیا مقام ہوگا. تو حضرت عیسیٰ کی والدہ کی عظمت تو بیان کرنے کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. صحیح ہے، قرآن ان کی عظمت بیان کر رہا ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ ہیں، ان کا بھی جب وصال ہوا تو وہ بھی، ان کی بھی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی، وہ بھی صرف 25 سال کی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف 6 سال کے تھے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے وصال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رضائی مائیں ملی، دائی حلیمہ اور ایک دو اور خواتین تھیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دودھ پلایا، ان کی پرورش کی، رضائی مائیں تھیں وہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ماں کا بھی پیار ملا اور دوسری عورتوں کا بھی پیار ملا جو ان کی بالکل ماؤں کی طرح تھی، جنہوں نے ان کو دودھ پلایا. تو اس معاملے میں دیکھو کتنے لکی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم لوگوں کو صرف ایک ہی ماں کا پیار ملتا ہے آج کل، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سے زیادہ والداؤں کا پیار ملا جو بالکل ان کی ماؤں کی طرح تھی. حضرت عیسیٰ کا میں نے بیان کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کو آپ دیکھو، ایک ان کی حقیقی ماں جنہوں نے ان کو پیدا کیا، پھر دوسری طرف فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام، وہ ایک اچھی خاتون تھی وہ فرعون کی بیوی، لیکن خاتون بہت اچھی تھی اور انہوں نے بھی ماں بن کے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی. تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھو کتنے لکی تھے، باپ بھلے سر پر نہیں تھا لیکن اپنی ماں بھی موجود تھی، اور آسیہ علیہ السلام بھی موجود تھی جنہوں نے ماں بن کے پیار دیا. تو یہ جتنے بھی نبی ہیں تینوں جو میں نے آپ کو بتایا، ایک طرف اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو یتیم بنایا، باپ کی شفقت سے باپ کی شفقت اس طرح نہیں ملی جیسے کہ اور انسانوں کو ملتی ہے، لیکن آن ادر سائڈ ماں کی جو شفقت اور محبت تھی نا وہ بھر بھر کے ان کو ملی ہے. صحیح ہے، تو یہاں پہ دیکھ لو کہ ماں کا کیا مقام ہے. اور یہ سب کے سب اپنی ماؤں کو اتنا پروٹوکول دیتے تھے، ان کی اتنی آؤ بھگت کرتے تھے، اتنی خدمت کرتے تھے کہ سوچا. اور ایک بڑا مشہور واقعہ ایک چھوٹا سا میں بتا کے ختم کرتا ہوں آپ کو، کہ حضرت مطلب ماں اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ موسیٰ کتنا بڑا نام ہے، کلیم اللہ ہے، اللہ ڈائریکٹ ان سے بات کرتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. لیکن ایک وقت جب ان کی والدہ، جب یہ اس وقت ٹریول میں تھے، سفر میں تھے، جب ان کی حقیقی والدہ کا انتقال ہوا تو ان کو نہیں پتا تھا، یہ تو سفر میں تھے، لیکن پیچھے اللہ تو غیب کا علم رکھتا ہے، اللہ کو تو سب پتا تھا. تو یہ اس وقت سفر میں تھے تو دوسری طرف ان کی ماں کا انتقال ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. تو اللہ نے فوراً وحی نازل فرمائی موسیٰ کے اوپر. اس وقت موسیٰ سفر کر رہے تھے، ٹریول میں تھے. اللہ نے بولا اے موسیٰ سنبھل کر چل، آج کے بعد سنبھل کر چل، کیونکہ تیرے پیچھے وہ ہاتھ جو تیری غیر موجودگی میں تیرے لیے اٹھا کرتے تھے، تیرے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، اب وہ ہاتھ اس دنیا میں موجود نہیں رہے. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. اللہ اپنے نبی کو بول رہا ہے. اب سوچو ہم عام انسانوں کی کیا اوقات ہے جب اللہ اپنے نبی کو بول رہا ہے کہ آج کے بعد سنبھل کر چل. مطلب نبی کو بھی بتا رہے ہیں کہ تو بھی اپنی ماں کی دعاؤں کا محتاج ہے، تو یہ بھی اپنی ماں کی دعاؤں کی ضرورت ہے. تو تیری ماں جو تیرے پیٹ پیچھے ہے، تیرے لیے تیری خیر کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی تھی موسیٰ، اب ہم نے اس کو اوپر اٹھا لیا، تو آج کے بعد جو ہے سنبھل کے چل. مطلب یہاں پہ اللہ بتا رہے کہ ایک نبی کو بھی اپنی ماں کی دعاؤں کی ضرورت ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے، میں یہ سمجھانا چاہ رہا تھا. تو یہاں سے آپ سمجھیں کہ مائیں کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. قرآن میں ایسی نہیں آیا کہ اپنے والدین کو تف تک نہ کہو، اف تک نہ کہو اپنے والدین کو. یہ کیوں کہا ہے؟ مطلب اف غلط بھی ہو تب بھی نہیں بولنا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اگر غلط ہو تو نہ بولے. بھائی اگر وہ صحیح ہے تو اف تو بولنا ہی نہیں چاہیے. اف بولا ہی تب جاتا ہے جب والدین غلط ہوں. صحیح پہ کون، کوئی جاہلی ہوگا، پاگل ہوگا جو اف بولے گا. اگر ماں باپ صحیح ہیں پھر بھی ان کو اف کر رہا ہے، بے یار نکلو یہاں سے. ایسے تو کوئی نہیں کرتا نا. آدمی چڑھتا کب ہے اپنے والدین سے؟ تبھی چڑھتا ہے جب والدین غلط کر رہا ہوں. تو لہٰذا قرآن کی جو آیت اتری ہے نا کہ اپنے والدین کو تف تک نہ کہو، اف تک نہ کہو، یہ آیت اتری ہی اسی لیے ہے کہ اگر وہ غلط بھی ہیں تب بھی چڑچڑے نہ ہو، تب بھی ان کی خدمت کرو، تب بھی بولو کہ آپ صحیح ہیں. صحیح ہے، تب بھی ان کی خدمت کرو، ان کی غلط بھی ماننی اچھے طریقے سے. میں یہ نہیں بول رہا کہ اپنا کوئی نقصان کر لے، لیکن اس کو اسمارٹلی اور اچھے سے ہینڈل کرنا ہے. یعنی کہ حسن سلوک کے اتنے وہ مستحق ہیں، اتنا حسن سلوک والدین کو دینے کو اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ وہ کچھ بھی کریں، غلط بھی کریں، آپ نے اچھے طریقے سے ہینڈل کرنا ہے. آپ نے حسن ظن نہیں چھوڑنا ہے، آپ نے فل پروٹوکول دینی ہے والدین کو. اس آیت کا مطلب یہ ہے. تو آئی ہوپ یہ بات آپ کو، میرا یہ
تجزیہ تھوڑا آپ کو شاید اچھا لگا ہو. یہ کمپیریٹو اسٹڈی میں نے بتائی 3 نبیوں کی, کبھی آپ غور کریے گا, والد ان کے نہیں تھے, ہو سکتا ہے کہ آپ کو پتا بھی ہو لیکن اس طرح آپ نے کبھی غور نہ کیا ہو. تو یہ کیسا لگا آپ کو, اور اگر آپ نے بھی کوئی اس میں پوائنٹ اپنا ڈالنا ہے تو نیچے کمنٹس میں آپ ضرور بتائیے گا. باقی اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو بھائی ہاتھ جوڑ کے معافی. صحیح ہے, اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.